नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अगर के साथ आमिर गौरी। गुज़िश्ता 15 दिनों में 26,000 अफराद का कत्ल, जिसके बाद आज कोयटा वीरान था। अगर ये कहा जाए कि बलूचिस्तान जल रहा है और उसके लीडर जो हैं वो तूतियां बजा रहे हैं, तो शायद ये हालात की सही अक्कासी नहीं होगी, क्योंकि हालात इससे ज़्यादा बदतर हैं, हालात इससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर एक हफ्ता बलोच कौम परस्त और कौम परस्ती का अफरीद बलूचिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को अपने मौत के मुंह में ले लेता है, तो अगले हफ्ते नामालूम अफराद गोलियां मार के कई और लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। और अगर अगवा बराए तावान थोड़े दिनों के लिए रुकता है, तो उसके बाद मजहबी जनूनियत या मजहबी इंतहा पसंदी जो है उसका जन्नात जो है वो अवाम को अपने मुंह में ले जाते हैं। बलूचिस्तान के रहने वालों के लिए सबसे ज़्यादा घिनौना मजाक इस वक्त वज़ीर आला खुद असलम रईसानी सब कर रहे हैं, जब उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, मौजूदा कत्ल व गारत गरी, ये इंतज़ामिया की गफलत का नतीजा है। नवाब साहब आपको बताना चाहते हैं कि आप इंतज़ामिया हैं, अगर गफलत है कहीं पे तो फिर वो आप कर रहे हैं। इस वजह से कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के खुद चीफ हैं, जो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और उसके अंदर कहीं पर कोई कोताही हो रही है तो आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। ये कहना कि एफसी को बुला लिया जाएगा या पुलिस जो है उसको दोबारा से खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि एक टर्म जो हम पाकिस्तान में हमेशा सुनते आए हैं कि इस तरह के जो बुरे काम करने वाले लोग हैं उनको आनी हाथ से निपटा जाएगा। आपके ये खुद अल्फाज हैं आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले, मार्च के आखिरी हफ्ते में उस मीटिंग के अंदर, जिसमें आपने कहा था कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट है उनको आनी हाथ से निपटा जाएगा। नामालूम वो आनी हाथ कहाँ बन रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे वो आनी हाथ पकड़े हैं जो जा बजा चौकों पे लगा दिए जाएं, और जो कोई मुजरिम वहाँ से गुजरे उसको वो आनी हाथ पकड़ ले? ये चीज़ हमारी कम से कम ज़िंदगी में नहीं हुई, आगे भी इसका चांस कम लगता है। ये कहना कि मज़ीद मीटिंग्स होंगी, ये कहना कि हालात बेहतर हो जाएंगे एक ऐसे वक्त में जबकि आपके सूबे के गवर्नर अब ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया फेल हो चुकी है और हो सकता है फ़ौज को बुलाना पड़े। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ इन तमाम हालात के अंदर छुपे हुए हैं, और इस दरमियान में बलूचिस्तान जो है वो खून के आंसू रो रहा है। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या बलूचिस्तान के हालात के पीछे कोई बैरूनी हाथ है या अंदरूनी कैंसर है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के हालात नहीं संभल रहे। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं मदद जतक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं, और हमें कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वज़ीर मवासलात भी हैं अली मदद जतक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल खालिक हज़ारा साहब भी होंगे, चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, जिनकी कॉल पे आज और कल इस तरह है जिस तरह शहर के अंदर टोटल लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, लोग खौफ से बाहर नहीं निकल रहे। हज़ारा ट्राइब के जो लोग हैं उनका मर्डर जो है पिछले 15 दिन के अंदर वो सामने आया। लोग उसको मजहबी एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो उनसे पूछेंगे कि उनका ख्याल क्या है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। शाहिद रिंद जो हमारे एयरवाई के ब्यूरो चीफ हैं कोयटा से, वो हमें अपडेट करेंगे इस वक्त कोयटा की और बलूचिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन, और ये जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम बाजी है उसको वो किस तरह देखते हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर सरदार मोहम्मद इसरार तरीन, जिनका ताल्लुक PMLQ से है, साबिक MNA है, और उसके साथ लोरा लाई बार खान मूसा खेल जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े थे, 2-3 साल तक MNA रहे, उनका मामला इस वक्त कोर्ट के अंदर है। जेंटलमैन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जतक साहब, अगर मैं पहला सवाल आपसे कर सकूं, आज भी मीटिंग्स हुई हैं, कल भी मीटिंग्स चलती रही हैं, वजीर आला साहब कहाँ हैं? हेलो जी जतक साहब को मेरी आवाज आ रही? आज भी कोयटा में था और मीटिंग किया, उसमें अमन अमान पे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कोयटा में हमारे उलमा को शहीद कर रहे हैं या हजारा बिरादरी के लोगों को शहीद कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई मजहबी फिरकावारियत का कोई भी क्या बोलते खुशबू नहीं आता है। ये एक बैनुल अक़वामी एक साजिश है हमारे मुल्क के खिलाफ कि मुल्क में फसादात बरपा हो। आज हमारे CM साहब तकरीबन सुबह 12 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे मीटिंग रहे। हम हजारा बिरादरी से भी मीटिंग, हजारा उलमा से भी हमारा मीटिंग हो गए, जो और हमारे सुन्नी उलमा थे उनसे भी हमारे मीटिंग हो गए, और इंशाअल्लाह ताला हम मसले को हल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मसले का हल जब तक सब क्या होगा? देखिए, मसले का हल यही है कि हम सब आपस में बैठ के हम ये समझे कि हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे खिलाफ और हमें कौन लड़ा रहा है, हम इस चीज को समझे। तो मैं समझता हूं
کہ عوام کا بھی اپنا وہ حمایت ہو اور گورنمنٹ حد الوسع اپنا جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں تک پہنچے. دہشت گردوں تک تو آپ پتہ نہیں جدک صاحب کب پہنچیں گے. یہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ یہ بیرونی ہاتھ جس کا مصدق مشرف بھی کہتے تھے کہ بلوچستان کے اندر غیر ملکی ہاتھ ہے, اس ہاتھ کا پتہ لگا یہ کس کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے جسم کس کا ہے؟ دیکھیے آج بھی ہمارے کل کا جو واقعہ ہوا تھا, آج بھی ہماری گورنمنٹ بلکہ ہمارے اداروں نے تقریباً 62 لوگوں کو گرفتار کیا ہے, جس کے قبضے سے غیر رجسٹر موٹر سائیکل, اسلحہ جو کہ برآمد ہوئے ہیں. وہ اپنا وہ تفتیش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کا کس سے تعلق ہے, کس طرح. اور انشاءاللہ تعالی اس طرح نہیں ہے کہ گورنمنٹ سویا ہوا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم ہزارہ برادری کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. ہم اس علماء کو جس کو شہید کیا گیا, جس میں 16 علماء کو شہید کیا گئے, جس کا سنی اہل سنت سے تعلق ہے, ہم اس کے بھی غم میں برابر کے شریک ہیں. اور گورنمنٹ سویا ہوا نہیں ہے, گورنمنٹ کوشش کر رہا ہے. آج بھی کل رات بھی ایف سی کے جوانوں کو کوئٹہ میں وہ کیا گیا ہے, 24 پلٹون کو. دیکھیں گورنمنٹ بھی اپنا حد الوسع کوشش کر رہا ہے. جہاں تک آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے, آج افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, دہشت گردی ہر جگہ پہ, یہ نہیں کہ صرف بلوچستان میں ہو رہا ہے. مجھے ہزارہ صاحب سے پوچھنا ہے, ہزارہ صاحب آپ مطمئن ہیں جدک صاحب جس وقت یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے یہ معاملات حل ہو جائیں؟ آپ کی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان کو مارا گیا, آپ یہ سمجھتے ہیں یہ صرف شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے, اس کے پیچھے بین الاقوامی ہاتھ ہے؟ دیکھیے غوری صاحب, علی مدد جدک صاحب نے جو کچھ کہا وہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کی مزے اڑا رہے ہیں. وہ ان کی اپنی مرضی ہے, جو ان کا اپنا خیال ہے, فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. لیکن میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سابقہ 15 دن سے ہمارا ٹارگٹ کلنگ سابقہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے اور خصوصاً اس حکومت کے دور میں تسلسل سے جاری ہے. 2011 میں 110 سے 120 لوگ ہمارے مارے گئے. آپ اس کو کمپیئر کریں پورے پاکستان میں ایتھنک بیسس پہ اور کسی لسان بیسس پہ ہمیں جس طریقے سے مارا جا رہا ہے. سابقہ 5 دنوں میں ہمارے 18 سے 20 لوگ مارے جا چکے ہیں. سابقہ 15 دنوں میں ہمارے 32 لوگ مارے جا چکے ہیں. اور یہ حکومت جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہزارہ قوم کے اس حوالے سے, یہ ہماری وزیر اعلیٰ ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ایک نائل حکومت ہے. اس حکومت میں جہاں پہ کوئی اپوزیشن نہ ہو, جہاں پہ روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو, جہاں پہ کسی کی کوئی ذمہ داری نہ ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت جو آج یہ بتا رہا ہے کہ ہم نعمان کے سلسلے میں اتنے لوگوں کو پکڑے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سابقہ 4 سال 5 سال میں انہوں نے کون سی کارکردگی دکھائی ہے؟ کوئی ایک بندہ سامنے تو لایا جائے کہ کوئی ایک پیش رفت دکھایا جائے. آپ کا سوال میں جدک صاحب سے پوچھتا ہوں. جدک صاحب آپ کو خالق ہزارہ صاحب کی آواز آ رہی ہوگی, ان کو تو کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کے وعدوں پہ, آپ کی باتوں پہ. جدک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ایک ٹیکنیکل وجہ سے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. شاہد آپ سن رہے ہیں خالق ہزارہ صاحب کی بات. جدک صاحب نے تو وہ بات کی جو اب پاکستان میں حکومتیں کرتی ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, کوئی کمیٹی بنا دی جائے گی, کوئی کمیشن بنا دیا جائے گا. کوئٹہ بند ہے, کیا حالات ہے اس وقت لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو آپ کس طرح ریپ اپ کریں گے؟ گزشتہ 2 روز سے ہم کوئٹہ شہر میں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک غیر اعلانیہ کرفیو کا نفاذ لگتا ہے. کوئٹہ شہر کی جو مرکزی علاقے ہیں جن میں جناح روڈ ہے, میزان چوک ہے, جن میں ہر وقت بڑی تعداد میں لوگ ہمیں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں, لیکن گزشتہ 2 روز سے ان شاہراہوں پر بھی ایک ہو کا عالم ہے. عامر صاحب, اس وقت بھی میں جس شاہراہ پر موجود ہوں یہ منان چوک اور ضلعی کچہری کی شاہراہ ہے. میرے عقب میں اس وقت آپ کو کوئی گاڑی کافی منٹس کے بعد کوئی ایک گاڑی گزرتی ہوئی نظر آئے گی یا کوئی ایک موٹر سائیکل گزرتی ہوئی نظر آئے گی. عام دنوں میں رات کو 10-11 بجے لوگ یہاں موٹر سائیکلوں پر ہمیں گھومتے ہوئے نظر آتے تھے, گاڑیوں پر گھومتے ہوئے نظر آتے تھے. اس وقت جو میرے پیچھے اندھیرا ہے وہ اندھیرا اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ کوئٹہ شہر میں اس وقت جو خوف کا عالم ہے وہ کتنا ہے. 2 روز سے جو حالات ہیں, حکومت کی جانب سے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں,
آج بھی جو اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے کہ 90 مشتبہ افراد کو مختلف ہوٹلز سے سرچ آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا اور 50 کے قریب مختلف بور کے ہتھیار غیر قانونی برآمد کیے گئے. لیکن سب سے بڑی بات یہ جو بڑے واقعات کوئٹہ شہر میں ہو رہے ہیں ان میں کوئی قابل ذکر گرفتاری, کوئی بڑی گرفتاری وہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی. حکومت کی جانب سے آج اجلاس منعقد ہوئے جن میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا, سنی علماء کو بھی شامل کیا گیا. حکومت نے جو اعلانات کیے ان پر میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان شیعہ کانفرنس کے اشرف زیدی نے میڈیا سے گفتگو کی ان اجلاسوں کے بعد. ان کا بھی یہی موقف تھا کہ اگر ان اجلاسوں میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو پھر تو وہ مطمئن ہے, اگر یہ فیصلے صرف کاغذوں کی حد تک رہتے ہیں تو پھر انہیں اطمینان نہیں ہے. عامر صاحب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, کوئٹہ شہر میں کوئٹہ سٹی کی جو پولیس ہے اس کی کل نفری 5000 کے قریب ہے. حساس مقامات اور جو وی آئی پی لوکیشنز ہیں, جو ریڈ زونز ایریا ہیں اور جو وی آئی پی شخصیات ہیں ان کی سیکیورٹی دینے کے بعد کوئٹہ پولیس کے پاس کوئٹہ شہر کے لیے صرف 1000 کی نفری باقی رہ جاتی ہے. 1000 کی نفری میں ہم نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ پولیس موبائل میں ایک ڈرائیور کے ساتھ ایک کانسٹیبل ہمیں گشت کرتا ہوا نظر آتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو 2 سپاہی کسی مقام پر کنٹرول نہیں کر سکتے اگر 10 سے 20 لوگوں کا وائلنس ہو یا مجمع ہو یا کوئی ٹارگٹ کیلنگ کا واقعہ ہو. جی ساتھ رہیے صاحب, آپ نے باتیں سنیے کہ پکچر جو ہے تو ڈیفینیٹلی ایمرج کرتی ہے. کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ اسی صوبے کا گورنر جو ہے اس کو اعتبار نہیں ہے اپنے چیف منسٹر کے اوپر. یہ دونوں لوگ جو ہے ایک طرح کے ایک آدمی پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں تو فوج بلانے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ انتظامیہ جو ہے فیل ہو گئی ہے. شاید کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کیا وہ موبائل پولیس پھر بھی رہی ہو تو وہ تو میرا خیال ہے اتنی تعداد میں وہ نشانہ ہوگی ان لوگوں کا جن کو مارنا چاہیں گے اور خبر بنانا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب غوری صاحب, آپ نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. میرے خیال میں ان سب چیزوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اور ہے بھی. اس کو میں اپنے ذاتی خیال میں صرف ایک سیکٹیرین اس کی نظر سے میں نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ بلوچستان میں یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ اگر پچھلے 10-20 سالوں میں دیکھیں تو اس قسم کی وارداتیں بلوچستان میں تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو آپ بار بار کہہ بھی رہے تھے, میرے خیال میں وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے فارن ایلیمنٹس کی. جو فارن ایلیمنٹس ہیں, ہمارے ملک دشمن جو بھی عناصر ہیں باہر سے, وہ سب اس چیز میں انوالو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان, تو وہ چونکہ بلوچستان کے بالکل بارڈر پہ ہے اور کوئٹہ شہر کے بہت قریب ہے, تو اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ان ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں. اگر ہم دیکھیں, بات بالکل مانتا ہوں, فرض کیا بیرونی ہاتھ, اور یہ اب سے نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کہ پچھلے 20-25 سال کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں صدروں کے, وزیر اعظم کو, وہ یہی کہیں گے بیرونی ہاتھ. یہ تو ایڈمیشن آف فیلئر ہے اس ایڈمنسٹریشن کا. اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو پھر آپ وزیر اعلیٰ نہ بنیں, آپ وزیر نہ بنیں. اس وقت تو الزام یہ ہے کہ آلموسٹ 90% جو پارلیمنٹ ہے بلوچستان کی وہ منسٹر بھی ہیں. اگر یہ سارے لوگ مل کے کچھ نہیں کر سکتے, یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کسی کو جواب دہ ہیں یہ؟ دیکھیں غوری صاحب, بینگ اے پولیٹیشین ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنی کنٹری کے لیے جو بیسٹ سیفٹی میجرز ہوں وہ ہم لیں. تو اگر کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس میں فیل ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہماری جو آرمی ہے اس کو اس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آرمی بلانی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی ہے اور اس کو اگر آرمی ٹیک اپ کرتی ہے اور اس کو سنبھالتی ہے, تو آرمی کا ہمیں اندرونی بیرونی دونوں طرف سے تحفظ دینا ان کا فرض ہے. اور بینگ اے پولیٹیشین ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اگر ہم میں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ہم کم از کم پھر لوگوں کو یہ تو نہ کہیں کہ بھائی ہمارا فیلئر ہے. ٹھیک ہے, اجلاسوں سے بہت کچھ ہوتا ہے, ان سب چیزوں میں ایک میں نے آپ سے کہا کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. سر یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اور جیسا اگر فرض کیا آپ کہتے ہیں کہ فوج بلانی پڑتی تو فوج بلائیں, تو اس کے بعد جو جمہوریت ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا بلوچستان میں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک میں, جہاں پر جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ صرف بلوچستان میں نہیں, گلگت کے اندر ہے, کراچی کے اندر ہے اور ایشوز, لیکن تمام جو ایشوز ہیں ان پہ بعد ایک بریک کے بعد